रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। चलें जी, आज हम आया नंबर 48 से स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम 47 पे एंड किया था और उसमें हमने ये अल्लाह ताला की लास्ट जो आयत थी वो डिस्कस ये की थी कि अल्लाह ताला ने नींद आराम के लिए बनाई है और रात और दिन बनाए हैं जिस तरह से। अब आया नंबर 48 में मजीद अल्लाह ताला की ब्लेसिंग हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें क्या अल्लाह ताला ने फरमाया है, और वही तो है जो अपनी रहमत के महीने के आगे हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है और हम आसमान से पाक पानी बरसाते हैं। और अगली आयत भी इसके साथ ही है, वो भी पढ़ देती हूँ, ताकि इससे शहर मुर्दा यानी ज़मीन मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर दें और फिर इसे बहुत से चौपायों और आदमियों को जो हमने पैदा किए हैं पिलाते हैं। तो बेसिकली इसमें अल्लाह ताला ने ये बताया कि रेन का बेसिकली क्या मकसद होता है। आप देखेंगे तो अगर रेन देखेंगे तो रेन का मकसद एक ब्लेसिंग होती है। उससे पहले अल्लाह ताला हवा भेजता है, यानी कि अल्लाह ताला एक काइंड ऑफ आपको सेंस ऑफ होप दे रहा है कि पहले अल्लाह ताला एक मौसम अच्छा होता है, फिर जब कहीं जहाँ ड्राउट होता है ना, अभी भी पाकिस्तान में कहीं जो आप उन एरियाज में जाएंगे ना जहाँ विलेजेस हैं जहाँ बारिश नहीं हो रही होती तो उनको बड़ी परेशानी लगी होती है कि बारिश क्यों नहीं हो रही। और उस ज़माने में भी यही मामला था। और आपको पता ही है जब हज़रत मूसा का वो था तो एक दफ़ा ड्राउट आ गया तो सारे बेशक हज़रत मूसा को मानते नहीं थे, लेकिन वो हज़रत मूसा की तरफ आए कि भाई आप दुआ कर दे ताकि ड्राउट हट जाए, क्योंकि काफ़ी वो ना नुकसान हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला ये पहले एक खुशखबरी देता है, यानी जब मौसम ऐसा हो रहा होता है आपको पता हो रहा होता है कि रेन आ रही है तो अल्लाह ताला आपको ये होप की वो बताता है कि फिर अब आएगी और रेन आएगी और वो आपको बारिश आएगी और आपको होप होती है और फसल अच्छी हो जाती है। और तहूरा जो है ना, रेन क्या चीज़ है, रेन एक ऐसी चीज़ भी है जो एक प्योर है, खुद पानी साफ है जो ऊपर से आता है, और दूसरा उसमें ये भी है कि वो एक ऐसी चीज़ है जो गंदगी को साफ कर देती है। हमने याजूज माजूज का भी सूरह काफ में जब हम पढ़ा है तो फिर जो तफसीर में उसमें ये था कि जब फिर इतनी उनकी बॉडीज गिर जाएंगी, जब वो मर जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला ऊपर से बारिश ऐसी पानी की भेजेगा और उसको क्लीन कर देगा। तो बेसिकली ये प्योरीफाई करने के लिए भी चीज़ को प्योरीफाई भी कर देती है। एक तो ये बारिश के हिसाब से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जब मोमिन होता है ना तो वो अल्लाह की रहमत की नज़र से इसको देखता है कि ये बारिश जो है ना अल्लाह की रहमत है। तो ये सोच का फ़र्क है। और दूसरी बात ये है, और दूसरा आप इसको एज ए कुरान भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह कुरान में ना रेन को एज ए वही, जैसे कुरान आपके अंदर जब दाखिल हो जाता है तो वो आपको प्योर कर देता है। एक तो कुरान प्योर है, तहूरा है ना, एक तो कुरान खुद प्योर है, और दूसरा वो कैसे प्योर कर देता है, वो आपके अंदर की गंदगी को ख़त्म कर देता है और आपको हक, ये क्योंकि फुरकान है ना सूरत है, तो आपको हक और बातिल का सही से पता बता देता है और आपको ये बता देता है कि आपने क्या करना है बेसिकली। और दूसरा ये कि ये जो है ना आया नंबर 49 में कि ये मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देता है, तो यही बेनिफिट्स इसके क्या हैं। एक तो अगर एज ए रेन देख लें तो जो डेड लैंड होती है उसको बेहतर कर देता है, वहाँ हरियाली आ जाती है, पौधे हो जाते हैं, सारी वो खुशहाली आ जाती है। और लोगों के लिए क्या है रेन वाटर, एक तो पानी का भी फ़ायदा है, जाहिर सी बात है पानी का भी आपकी खुशहाली के लिए, और दूसरा ये है कि आपको ये फ़ायदा भी हो जाता है कि आपके अंदर जो आप बारिश होती है, कुरान इल्म का जब नॉलेज होता है। देखिए आबिद और आलिम में ना दो फ़र्क होते हैं। आबिद क्या होता है, आबिद एक नेक आदमी होता है जो अपने लिए कुरान तस्बीह वो करता है, उसको आप आबिद कहते हैं, लेकिन वो आलिम नहीं होता। आलिम आबिद से बेहतर होता है, क्योंकि उसके अंदर जब इल्म होता है तो वो फिर फैलाता भी है। तो वो ये वाली चीज़ है ना, तो इसलिए जब बारिश आपके अंदर आ जाएगी, आपके अंदर कुरान आएगा तो फिर आपके अमल में भी आएगा और लोगों को नज़र भी आएगा और आप आगे करेंगे भी। और बहुत से चुपायों यहाँ पे जो जानवरों का अल्लाह ताला ने जिक्र पहले कर दिया आदमियों से, क्योंकि फिर देखिए अनआम वो कैटल्स होते हैं जो आपके साथ होते हैं, बेसिकली इसमें बकरी और वो चीज़ें हैं जो इंसानों के साथ होते हैं, उनके लिए भी आपको पानी और ये चीज़ें हरियाली चाहिए होती है ना ताकि वो खाएं। और बहुत से ऐसे जानवर हैं जो अल्लाह ताला ने उनको पाल रहा है इसी हरियाली से, लेकिन आप उनको पाल नहीं रहे होते। जैसे जंगलों में देखें कई शेर हैं या इस तरह की चीज़ें, वो घरों में नहीं होते लेकिन अल्लाह उनको पाल रहा होता है और उनको भी हरियाली चाहिए होती है। और इधर एनिमल्स का जिक्र इसलिए आया कि अल्लाह ताला उन एनिमल्स को पालता है तुम्हारे लिए ताकि वो फिर पानी पिएंगे, फिर वो हरियाली खाएंगे, फिर वो आपको दूध भी देंगे, फिर आप उनको खाएंगे। तो ये सब अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, और वो ये सिस्टम अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया है ताकि इंसान जो है इससे फ़ायदा उठाए और फिर अल्लाह की इबादत करे। और ये अगर रेन की सूरत में देख लेंगे तो वो इसी तरह है कि अल्लाह ताला ने इनको इस तरह दिया है कि वो आप उससे फ़ायदा उठाएं और आप के फ्लरिश करने के लिए अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें आपकी आसानी के लिए इंसान के लिए पैदा की है ना, ये पौधे जानवर ये सब इंसान के लिए पैदा किए आसानी के लिए। और कुरान के तौर पे लिख लें तो फिर कुरान का यही है, जब आप कुरान को समझेंगे तो आपके दिल के अंदर जाएगा, आपको प्योरीफाई करेगा। जैसे हमने आया नूर पढ़ी थी सूरह नूर में, तो वो यही कि आपका दिल फिर शीशा क्लीन होता जाएगा और फिर आप अपने लिए भी खुद भी एक ब्लेस्ड होंगे और दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग बन जाएंगे। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने यही इसलिए बताया। अब ये देखिए पहले अरबों का क्या था, अरब लोग जो है ना बहुत फैसिनेट होते थे पानी से, क्योंकि उधर तो पानी था नहीं।
پانی کب آیا ادھر؟ جب وہ بی بی ہاجرہ کا معاملہ تھا اس وقت بھی پانی نہیں تھا. ایک صحرا میں حضرت ابراہیم چھوڑ گئے تھے, پھر آب زمزم آیا, پھر ایک کارواں گزرا, پھر وہاں جا کے آبادی آئی تھی نا. تو وہ جب شام اور اس طرف جاتے تھے نا, جب ہم شام کا ایریا کہتے ہیں نا پرانے وقتوں کا, تو اس میں فلسطین بھی آتا ہے, ایجپٹ بھی آتا ہے, جارڈن بھی آتا ہے, یہ سارے ایریاز آتے ہیں. تو وہاں جب ٹریول کرتے تھے نا تو اس وقت تم دیکھتے تھے کہ ہر جگہ پانی ہے, تو اس سے نا بہت فیسینیٹ ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے نا وہ تمہارے اندر پیوریفائی کرتی ہے اور تمہیں فائدہ دیتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے ہر چیز دی ہے اور یہ بلیسنگ ہے. اور قرآن بھی ایک علم ہے, جیسے وہ آپ کو فائدہ دے گا اور وہ آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے. بیسیکلی یہ آیت اس لیے آئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 50 میں کیا کہا, اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تھا تاکہ نصیحتیں پکڑیں, مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو آیتیں دی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جو صرفنا ہے نا, صرفنا نا کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ اس کو اللہ تعالیٰ گھما کے, جیسے اگر آپ رین سے لے لیں نا تو کبھی رین ادھر ہو رہی ہے, کبھی ادھر ہو رہی ہے, پھر دوبارہ ادھر بھی ہو رہی ہے, ایسا نہیں وہ گھوم کے پھر آپ کے گھر میں پھر ہو رہی ہے. تو وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور قرآن کی آیتیں کتنی دفعہ آیا ہے قرآن آپ کو فائدہ دے گا, آپ ذکروا کریں, آپ اس پہ تفکر کریں, تاقلون کریں. تو یہ کتنی دفعہ ہے؟ اتنی دفعہ اس لیے آیا کہ بار بار اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ ان سے سیکھیں اور ان کو وہ کریں. اگر ہم اس کی وہ بارش کی طرف کریں تو وہ بھی یہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ بارش ادھر ڈالتا ہے اور کبھی ادھر ڈالتا ہے. اور یہ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ آپ ہی انسان نہ شکر ہے, اور یہ سب اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے جو اللہ کر رہا ہے. دوسری بات یہ اگر آپ اس کو قرآن کی طرف لیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو بتا رہا ہے اور آپ کو ویک اپ کال دے رہا ہے کہ تم اس کو سیکھو. لیکن انسان بہت کفور ہے, یعنی نہ شکر ہے, ان گریٹفل ہے, اسے سیکھتا نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں یہ کفر کے اس پہ ہے نا, تو آپ یہ دیکھ لیں یہ ان گریٹفلنس کفورا, تو اس کا ورڈ ملتا کفر کے ساتھ ہے, یعنی کہ جب آپ ان گریٹفلنس کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ بیسیکلی کفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں, ایون آپ کی فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے, کئی لوگ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسی نیگیٹیوٹی ہے جو ناشکری کی ہے نا, وہ ارد گرد کے ماحول کو بھی ساتھ لے جاتی ہے. اب آپ اگر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی فلائٹ لیٹ ہوئی ہوئی ہے تو آپ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ساتھ والا رونے پٹنے لگ گیا کہ ہائے یہ کیا ہو گیا, تو پھر آپ کے اندر بھی آ جائے کہ ہاں واقعی یہ کیا ہو گیا. تو مطلب لیکن آپ نے یہ شکر نہیں کیا اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میں بھی کسی وجہ سے بچا لیا, یا اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت وہ فلائٹ نہیں دی. آپ کو یاد ہی ہوگا جب کراچی کی فلائٹ وہ کریش ہو گئی تھی, لاہور سے گئی تھی, تو اس میں ایک بندہ جانا چاہ رہا تھا لیکن گیا نہیں تھا, تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا نا. حالانکہ اس وقت وہ سوچ رہا ہوگا کہ میری فلائٹ نکل گئی, میں نے کتنی غلطی کی. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سٹائل طریقہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ہر چیز سے پازیٹیو نکال لیتے. اب وہ کھانا کھاتے تھے نا, پھر اپنی انگلیاں بھی اس کو لک کرتے تھے. اب آپ کہیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ہے وہ جیسے, لیکن یہ وہ ہر چیز کو انجوائے کرتے تھے. اس وقت کتنا کھانا تھا مسلمانوں کے پاس, بہت کم ہوتا تھا, لیکن وہ بیسیکلی آپ کو مجھے کو میں کسی کو دیکھوں گی نا انگلیاں لک کرے گا, میں سمجھوں گی کھانا بہت ڈیلیشیس ہے. تو ظاہر سی بات ہے اتنا تو آپ انجوائے کر رہے ہیں اس کو. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا ہر چیز میں ایک انجوائمنٹ نکال دیتے تھے کہ یہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے آگے شکر ادا کرتے تھے. آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اسکالر کیا کہتے ہیں, اسکالرس کی کیا ریکمنڈیشن ہے. آپ کے دل میں خیال آئے نا آپ نہ شکر ہو رہے ہو, ہائے میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا, تو اپنی زندگی کی 3 بلیسنگ لکھ لیں. اس کو چھوڑ دیں, آپ مسلمان ہیں, اس کو چھوڑ دیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا یا آپ کو گھر گاڑی دیا, آپ اپنی 3 بلیسنگ کیا لکھیں گے. مجھے کوئی کہے تو میں آنکھ, کان اور جو ہے زبان, بریدنگ لکھ دوں گی. یہ 3 ابھی میں نے آگے کچھ شروع بھی نہیں کیا. ابھی میرے ہاتھ ہیں, پیر ہیں, آگے میں بھی چل سکتی ہوں, میں بول سکتی ہوں, آگے میری فیملی ہے, وہ تو میں ابھی گئی نہیں. آپ اتنے پہ ہی لکھ دیں گے نا تو آپ کی ناشکری وہیں پہ بند ہو جائے گی. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ آپ کو گھما کے یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ انسان ویک ہے, انسان کچھ نہیں کر سکتا. بارش بھی اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے, ڈراؤٹ بھی اللہ کی مرضی سے جاتی ہے, کوئی پریشانی ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے آتی ہے اور اللہ ہی کی مرضی سے جاتی ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کو آپ چینج نہیں کر سکتے, آپ نے اللہ کی کمانڈز کے مطابق چلنا ہے, اللہ نے آپ کی کمانڈز کے مطابق, کمانڈز نہیں چینج ہو سکتی. تو بیسیکلی اس لیے اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کر رہا ہے کہ آپ اس کو پکڑیں, نہ کہ آپ ناشکری کریں اور اپنا ریہ سے بھی کم کر دیں. اور رین کو نا پرووین کے حساب سے بھی آتا ہے, وہ رزق ہوتا ہے آپ کا, یعنی کہ آپ نے اس میں بھی اپنی ناشکری کر دی. کوئی بھی چیز اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے, آپ حضرت ایوب کی کہانی سنیں گے نا تو آپ دیکھیں کتنے شکر گزار تھے. اتنی تنگی کسی مسلمان کو آتی نا تو وہ کیا کر دیتا حال, تو وہ دین سے ہی نکل جاتا. لیکن دیکھیں انہوں نے کتنا کیا. میں عمران خان کی تقریر سن رہی تھی اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر کے دور میں ایک بندہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور شہزادہ تھا, اور اس کے چوہے کے اوپر کسی غریب کا غلام کا پیر آ گیا تو اس نے اس کو تھپڑ مار دیا. تو وہ کیونکہ حضرت عمر کا دور حکومت تھا نا, تو حضرت عمر کا دور حکومت تھا, تو وہ گیا سیدھا, اس نے شکایت کی کہ بدتمیزی ہے کہ میں نے کیا ہی کیا ہے, مطلب اگر آپ کے کسی کپڑے پہ آ گیا ہے تو غلطی سے آ گیا اور اس نے آ کے تھپڑ مار دیا. تو حضرت عمر نے اس شہزادے کو بلایا, اس سے پوچھا کیا تم نے ایسے کیا. اس نے کہا ہاں میں نے ایسے کیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر غلام کو تم اس کو تھپڑ مارو. اس شہزادے کو اتنی بے عزتی لگی, دین سے ہی نکل گیا. لیکن حضرت عمر نے اس کو یہ نہیں کہا
کہ تم کیوں اتنی سی بات پہ دین سے نکل گئی. مطلب یہ آپ کی کمزوری ہوتی ہے نا, کہ آپ کی انا اور ایگو ہوتی ہے نا, جو آپ کو ادھر اتنے آگے لے جاتی ہے کہ آپ نے دین کو ہی وہ چھوڑا. لیکن یہ انصاف کا یہی تقاضا ہے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں, لیکن انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ناشکرے نہ بنیں, اور جو اللہ تعالیٰ کی اگر آپ کی کوئی غلطیاں تو اس پہ توبہ بھی کریں, اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو اس پہ شکر بھی ادا کریں. اور ہمارے پاس ہزاروں بلیسنگز ایسی ہوتی ہیں جو ابھی کاؤنٹ لیس جس کو کہتے ہیں نا, وہ ہیں کہ جس پہ ہم کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کفور ہے, یعنی انسان جو ہے نا وہ ناشکر ہے. تو یہ ایک کوشچن ہے میرا کہ ناشکری کفر میں, یعنی اب کوئی بندہ کر لیتا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ کبھی ہوتا ہے نا کہ ناشکری, کیونکہ کفر تو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے نا کہ وہ اسلام سے, نہیں تو پھر وہ آپ توبہ کریں اور دوبارہ اللہ کا شکر ادا کریں. ہاں, اور اگر آپ سے غلطی سے ہو گیا, جیسے ہو جاتا ہے آپ کے کہ آپ کو کوئی ایسے پرابلمز آ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہائی میرے ساتھ کیا ہو گیا, اور پھر بعد میں آپ کو خیال آتا ہے کہ آپ کو اتنا رونا نہیں ڈالنا چاہیے تھا, تو پھر آپ توبہ کریں اور کریں. اور انسان کا اللہ ہماری امت کی یہی تو اسپیشلٹی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ ہم جب بھی توبہ کریں گے تو رینیو دوبارہ سے اسٹارٹ ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ ہم ادھر ہی اٹکے رہیں کہ ہائی ہم نے اس وقت یہ کر دیا اب ہم کبھی معاف نہیں ہوں گے, لیکن ہم معاف ہو جائیں گے اگر ہم ٹائم پہ توبہ کر لیں گے. اور یہ موقع ملنے کی بات ہے, اور بہتر ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں پہ پہلے سے غور کر لیں, اور اگر ہو گئی ہے تو توبہ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. دوبارہ نہیں کرنا. ایگزیکٹلی. تو اور موسم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, اور موسموں پہ بھی یہ نہ کہنا ہائی زیادہ بارش کیوں ہو گئی ہے, کم بارش کیوں ہو گئی ہے, اور اس کو بھی ایک مصیبت سمجھنا, فلڈ کیوں آ گیا, یہ کہ سب اللہ کی طرف سے ہیں, اور اس پہ بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ کبھی آپ مانگ رہے ہوتے ہیں اور کبھی آپ اس پہ رو رہے ہوتے ہیں. بارش رحمت ہے, اگر زیادہ ہو جائے تو عذاب. جی, آیا نمبر 51 پہ چلتے ہیں. اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ہم چاہتے تو ہر بستی میں, پہلے زمانے میں کیا تھا, کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کوئی ایک ٹائم پہ 2 3 پروفٹ بھی آئے ہوتے, جیسے آپ دیکھ لیں حضرت موسیٰ, حضرت ہارون تھے, حضرت ابراہیم جب تھے تو حضرت لوط بھی تھے. تو وہ, لیکن اب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلٹی بتا رہے ہیں. دیکھیں ان کو ٹاسک بھی بڑا ملا ہے, وہ رحمت للعالمین بھی ہیں, تو ان کا پھر ریوارڈ بھی زیادہ ہے, اور وہ اب اور سارے پروفٹ سے ان کا درجہ بھی زیادہ ہے, اور ہر بستی میں ڈرانا والا بھیج دیتے. اللہ چاہتے تو ایسے کرتے تھے, لیکن دیکھیں گلوبلائزیشن ہو گئی تھی نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بھی یہ تھا کہ لوگ ٹریول کر رہے تھے, اور ایسا نہیں تھا کہ عرب بھی آباد ہو گیا تھا, لوگ ایک دوسری جگہ جاتے تھے اور ان کو خبر مل جاتی تھی. ان سے پہلے کا جو دور تھا نا, جیسے حضرت ابراہیم, حضرت لوط کا, تو اتنا دور دور کا ایریا تھا, لوگوں کی خبر نہیں ہوتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ ایک مخصوص نیشن کے لیے یہ بھیج دیتے تھے, اور ایک مخصوص نیشن کے لیے دوسرا پروفٹ بھیج دیتے تھے, وہ ان کے برائی کو وہ کرتے تھے اور ان کو. اور تیسری بات یہ ہے کہ عربوں میں ہر چیز ہی انہوں نے ایک ہی اس میں ڈالی ہوئی تھی, ان کے اندر ہر قسم کی برائی انہوں نے اپنے اندر ڈالی تھی. جیسے قوم لوط ہے تو ان کا مینلی یہ بنتا ہے کہ ان میں یہ برائیاں زیادہ تھیں, یا اس میں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے تو ان میں ہر چیز ڈلی ہوئی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ان کو رحمت للعالمین بنایا. اب جب تک ہم اینڈ تک رہیں گے نا تو کوئی اور نبی نہیں آنے والا, اور یہی ایک نبی ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اہم تھے, کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری ان کے لیے بھیجا. اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, کوئی نبی نہیں آنا, تو اب کس کا کام ہے؟ یہ اب ہمارا کام ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے تو پھر کس نے کیا یہ کام؟ صحابیوں نے کیا. اب صحابی چلے گئے تو پھر کس نے کیا؟ تابعین نے کیا. اب کوئی وہ نہیں ہے تو پھر کون کرے گا؟ تو پھر یہ ہمارا ہے نا کام. تو ہم اب صحابہ کیا تھے؟ صحابہ علم لیتے تھے, قرآن کو اس طرح نہیں لیتے تھے کہ بس ایک معلومات کے لیے یہاں سے اٹھا سنا, کلاسیں ملی, پھر ویسے کے ویسے ہو گئے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ لیتے تھے, پھر اپنے اوپر عمل کرتے تھے. کوئی ان کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا. آپ حضرت عمر کی مثال لے لیں گے نا, تو آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے جب وہ کفر سے اسلام کی طرف آئے نا, کوئی چیز ان کی ایسی نہیں آپ کہیں گے کہ انہوں نے یہ کیسے کر دیا. مطلب وہ اتنے تھے کہ مور ٹو مور کرنے کے لیے. ایک وہ میں کسی کا سن رہی تھی, اور وہ یہ کہہ رہے تھے ایک دفعہ حضرت عمر کا دور تھا اور وہ لیٹے ہوئے تھے اپنے مسجد میں, جیسے زمین پہ بھی لیٹ جاتے تھے, تو 2 بچیاں آئیں. تو انہوں نے کہا کہ 3 دن ہوئے تھے حضرت ابو بکر کی ڈیتھ کو. تو ایک بچی آئیں تو وہ کہنے لگی کہ آپ نئے خلیفہ ہیں. تو وہ کہنے لگے ہاں ہم نئے خلیفے ہیں. تو وہ کہنے لگے 3 دن سے ہمارے گھر تو کھانا نہیں پکا, اور وہ نہیں ہوا کیونکہ وہ آتے تھے صفائی کرتے تھے, تو آپ چلیں ہمارے ساتھ. تو حضرت عمر نا ویسے کہ ویسے ہی کپڑا اٹھا کے نا ان کے پیچھے چل پڑے. تو ایک بندے نے راستے میں صحابی نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں جا تو ان کے پیچھے رہا ہوں, لیکن ابو بکر جو ہے نا راستہ بہت مشکل کر دیا ہے. مطلب یہ تھا کہ ان کو تھا کہ مور ٹو مور وہ کریں. وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے بدری صحابی ہیں, ہم نے غزوات میں, ہم تو اب ڈن ہو گئے, ہمارا تو یہی کام ہے نا, اب ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں, تہجدیں پڑھ لی, اب ہم ڈن ہو گئے. لیکن نہیں, وہ بہتر سے بہتر کی طرف جاتے تھے. ایون حضرت عمر کا قول آپ کو یاد ہی ہوگا کہ 1 قدم جنت میں اور 1 باہر, تو بھی مجھے یہ سیکورٹی نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں. سوچیں یہ حضرت عمر کا وہ ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس علم کو اپنے اندر ڈالنا ہے, جہالت کو خود سے دور کرنا ہے, اور دوسروں کو بھی اس کے بعد جہالت سے دور کرنا ہے. جب ہم خود کچھ کام کرتے ہیں نا, آج بچے بھی آپ کے سامنے کس لیے بولتے ہیں؟ آپ خود تو یہ کرتے نہیں,
آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں, آپ خود تو جھوٹ بولتے ہیں, آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ تو وہ یہی وجہ ہے, کیونکہ ہمارے عمل میں نہیں ہے نا, اور صرف ہمارے اس میں ہے کہ بچوں پہ سارا ڈنڈا ڈالا ہوا ہے, تم یہ بھی کر لو, تم وہ بھی کر لو. وہ نہیں کریں گے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے نا, تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ سارا گھر آپ کے حساب سے ٹھیک کر دیتا ہے, سارا کچھ ویسے ہی چلنے لگ جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے ایک ہی پروفٹ بھیجے تھے, اور وہ ایک ہی کافی تھے سب کے لیے, الحمدللہ. اور ہم نے دیکھا بھی ہے جو فتح مکہ ہوا اور جس طرح اسلام پھیلا.